नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान उसका करम कि हम आज 27वां सिपारा करेंगे और आपको इस बारे में बहुत प्रोफाउंड है। इसकी सूरतें मोस्टली आप लोगों को याद भी होंगी। सूरह हदीद, सूरह वाक़या, सूरह रहमान जैसी माशाअल्लाह सूरतें इसमें हैं। इस सिपारे में हमें ईमान और नफाक इकट्ठे नज़र आएंगे और चीज़ों के बारे में जैसे जोड़े जोड़े अल्लाह ताला ने हर चीज़ के बताए हैं। हर सूरा का अपना एक वो होगा, वो यकीनन जो भी वो सूरा कर रहा होगा वो उसकी डिटेल खुद बताएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करती हूँ। अपनी नीयतों को खालिस कर लें कि हम किस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं, हिदायत पाने के लिए इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। सूरह ज़ारियात चल रही है। यहाँ कौमों का नबियों के साथ रवैया या कौमों का नबियों को झुटलाना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का के पास जब फरिश्ते आए। इसका नाम है क़ाला फमा ख़त्बुकुम, क्या मुहम दरपेश है आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरस्तादने इलाही यानी कि फरिश्तों, क्या मुहम आपको दरपेश है। अब हम यहाँ अपने लिए सोचें, क्या है आपकी मुहम। हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं। अब हमने ये पूछना है, कुरान ख़त्म होने वाला है, ये 27वां सिपारा है और हमारी क्या मुहिम थी। हम जब इसके सामने बैठे हैं, क्या वाकई हम हिदायत पा रहे हैं या उसमें नाकाम हो रहे हैं, या हम पूरे खुलूस के साथ कोशिश भी नहीं कर रहे और ये सोच रहे हैं कि चलो इस रमज़ान में ना सही अगले में सही। और ये आप अपने दिलों में अहद कर लें कि सिर्फ रमज़ान में ही कुरान को समझ के नहीं पढ़ना, पूरा साल पढ़ना है। ये एक ऐसा सिपारा है जिसको पढ़ के ये सोच आती है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। हर सूरत में आपको ऐसे मिलेगा और दुनिया और आखिरत का जो रेशो प्रोपोर्शन इस सिपारे में है वो कहीं भी नहीं है कि हमें दुनिया कितनी कमानी है और आखिरत कितनी कमानी है। अब सब जानते हैं कि जो दुनिया है वो आखिरत के मुकाबले में कितनी हकीर है। मिसाल दी गई है हदीस में, मफहूम बता रही हूँ कि समंदर में उंगली डिपो के जो हम निकालें, जो कतरा पानी का उस पे लग गया है, दुनिया की इतनी ही अहमियत है। या फिर हदीस में उसको एक मुर्दा बकरी से भी आप सल्लल्लाहु ने तशबीह थी, जिसको कोई लेना कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फरस्तादान इलाही, क्या मुहम आपको दरपेश है। उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के हाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। मुजरिम कौम से मुराद यहाँ कौम लूत है और इसकी डिटेल आपने बहुत अच्छी पीछे सूरतों में पढ़ रही है, हिजर में भी और हूद में भी। अब ये कौम लूत के बारे में है। अल्लाह ताला यहाँ दुआ करें कि या अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी इस गंदे फेल से, इस बुरे फेल से बचाना। पत्थर निशान ज़दा थे, यानी कि जिसको जो लगना होता था उस पर कहा जाता है कि उसका नाम लिखा होता था। अगली आयत है, फिर हमने उन लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। यहाँ जरा रुक के लूत अलैहिस्सलाम का दर्द महसूस करें। यानी कि इतना खलूस अंबिया की दावत में होता है और फिर भी कोई ईमान नहीं लाया। और सिर्फ उनकी, अब देखें वो क़यामत के दिन अकेले खड़े होंगे, उनकी सिर्फ 2 बेटियां मुसलमान हुई थी बस। और इस आयत में मोमिन और मुस्लिम एक ही मानी में इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद वहां हमने एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों।
نشانی چھوڑ دی سے مراد وہ ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، اور اس کا جنوبی علاقہ جو ہے اس میں اب بھی نشان ہے تباہی کے، بہت بڑی تباہی کے نشان ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اب یہ یہاں سارے قصے ہم پیچھے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ قرآن کا اینڈ ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے چنکس آ رہے ہیں بس، یعنی کہ جیسے ہمیں باتیں ریوائز کروائی جا رہی ہیں ایک بار پھر۔ اب یہاں پھر دور کا کردار دیکھیں کہ اس سے تکبر تھا، حب جاہ، حب حکومت۔ یہاں یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں جو قومیں بھی ڈوبی ہیں یا برباد ہوئی ہیں اس کے پیچھے حب دنیا تھی، ورنہ نبی کی بات تو ہر انسان آرام سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ بولتے ہی اس طرح ہے، اور وہ کوئی مشکل باتیں نہیں کرتے کہ عام انسانوں کو سمجھ نہ آئے، سمجھ سب کو آتی تھی، لیکن حب دنیا تھی جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آیت 41، اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جب کہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیجی جس چیز پر سے بھی وہ گزرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ یہ 7 دن 7 راتیں چلتی رہی تھی۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے ثمود میں جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص مدت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، آخر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے مثال مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ اور ان سب سے آسمان کو ہم نے اس اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ اب یہاں یہ ہے کہ ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، اور آپ کو یہ میں میرے خیال میں پیچھے بھی بتا چکی ہوں، ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دنیا کو آخرت کی محبت میں ڈھالنا ہے، محبت آخرت کی رکھنی ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی آخرت کی محبت زیادہ اور دنیا کی محبت کم ہوگی اتنا انسان کو انر پیس ملے گا اور اس کی آخرت بہترین ہوتی جائے گی۔ بس دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کئی دفعہ پڑھ گئے پیچھے، سیرو فی الخیرات، خیر کے کاموں میں دوڑو، بھاگ دوڑ کرو۔ یہاں ہے اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 بار خبردار کرنے والا آ گیا۔ اب یہ خاص بات ہے، بس دوڑو اللہ کی طرف، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، کبھی شوق سے دوڑو، کبھی خوف سے دوڑو، کبھی امید سے بھاگو، کبھی توبہ کے لیے بھاگو، کبھی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے دوڑو۔ یعنی کہ اگر آپ کی میری زندگی اللہ کے گرد بھاگنے دوڑ میں لگ گئی تو ہمارے لیے یہ مبارک ہے کہ ہمیں پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بس ہمیں یہ ہے کہ اپنی بھاگ دوڑ کا جو رخ ہے، ڈائریکشن ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، اور یہی سارے انبیاء سمجھاتے گئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے وہ لوگوں کا راستہ سیدھا کرنے آئے تھے۔ اب یہاں دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا بیج ڈال دے، جو ہمیں واقعی اس کی حب کی طرف لے جائے
اور دنیا سے دوری پر مائل کر دے۔ ایسا بیج اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 52 ہے، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اب یہاں یہ آیات میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے ڈیٹیل کی بات، بس یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں نصیحت لینے والوں میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اور نصیحت لینے کے لیے قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن اگر سنت کے ساتھ جڑیں گے تو پھر نصیحت لینا، اس کو پکڑنا، دل میں جگہ دینا آسان ہو جائے گا۔ آیت 56 ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب یہ ہماری زندگی کا پیدائش کا مقصد آ گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کو کھلائیں، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اپنے معبودوں کو کھلاتے پلاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے دیوی دیوتاؤں کے سامنے، یہ اب بھی دیکھیں آپ انڈیا میں کتنے پھل اور دودھ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھا ہوتا ہے، بندے چاہے بھوکے مار رہے ہو۔ مگر اللہ خود رزاق ہے، اسے انسانوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان کے بدلے میں صرف اور صرف اللہ کو انسان کی بندگی درکار ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، یعنی کہ پچھلی قوموں کو۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، اپنے وقت پہ ہی آئے گا یقیناً۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ بے شک یہاں ایک شعر فٹ آتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی کہ ہمیں اللہ کا عبد بننا ہے، عابد نہیں بننا، عبد بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اس دنیا میں روٹی کمانے کھانے کے لیے، پیٹ اور نفس کی بھوک کے لیے نہیں بھیجا، اور وہ فرماتا ہے کہ تم میرے عبد بنو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ رزق روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ ناشکری اور ناقدری ہوگی یقیناً۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کما کر آئے ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو، یعنی کہ چند لمحوں کے لیے رک گئے ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور۔ سورہ طور جو ہے اس کا نام اس کی پہلی آیت میں ہی موجود ہے، اور طور جو ہے وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی شرط کی بنا پر اس کی قسم کھائی۔ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ہیں اور پھر جواب قسم ہے۔ جو سورت کا مین جو ہے وہ بیک گراؤنڈ، وہ جیسے پچھلی صورتوں میں چلا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات کی بوچھاڑ، اور جو ہے وہ مکہ کے جو کفار تھے ان کا مذاق اڑانا، اور پھر آخرت کا بھی موضوع ہے اس کے اندر، اور جو سرداران قریش کے جو رویے ہیں ان پر تنقید کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن کبھی شاعر اس طرح کے وہ کہتے تھے، اور بہت سارے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورہ کے اندر، اور صبر کی تلقین ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ صبر اور قوت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میری حمد اور تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ مشکل وقت میں آپ قوت حاصل کریں۔ سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ۔
فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی اور جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ یہ تین آیت ان قسموں کے بارے میں علماء کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن مین مقصد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر، اور جو جواب قسم ہے اصل دھیان ہمارا اس کی طرف ہونا چاہیے کہ اصل بات وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے اس کے اندر، پھر لکھی ہوئی جو کتاب ہے وہ علماء کہتے ہیں کچھ کہ یہ تورات ہے، کیونکہ تورات جو ہے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تھی۔ قرآن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ لفظوں کی صورت میں قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید قرآن کو کہا گیا کتاب مستور، لیکن زیادہ رائے جو ہے وہ تورات کے بارے میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، اور انسانی اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے جو فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ فی رق منشور، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، یعنی کہ رق کہتے ہیں بہت ہی سافٹ اور بہت ہی رقیق جو ہے وہ اس طرح کے اس کے ورق ہیں جن پہ وہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ اب بیت المعمور جو ہے وہ ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، ایک تو وہ بھی مراد ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یعنی کہ خانہ کعبہ، اس سے وہ بھی مراد ہے جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہر وقت عبادت سے بھرا رہتا ہے۔ بیت المعمور جو ہر وقت بھرا رہے، معمور کے معنی ہے جو آباد رہے، ہر وقت بھرا رہے۔ تو کچھ علماء نے اس کو آسمان پہ جو اللہ کا گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ لیا ہے، اور کچھ نے اس کو خانہ کعبہ مراد لیا ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی۔ اب اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک گھر کی مانند ہے، اور آسمان جو ہے وہ اس کی چھت ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے یہاں پہ۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ اب بھڑکائے ہوئے سمندر سے مراد کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، کہ جیسے کوئی چیز اس کو نیچے سے پش کر رہی ہے اور لہریں جو ہے وہ بہت تیزی سے موو کر رہی ہیں، تو ایک تو وہ علماء کے نزدیک وہ ایک رائے ہے، اور بعض نے اس سے مراد جو ہے وہ پانی لیا ہے جو عرش کے نیچے ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اور اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت کے دن آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ تکویر میں، کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو اس لیے اس کی یہ ڈفرنٹ رائے ہیں۔ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ نہیں آئے گا، وہ ہر حال میں آئے گا، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو اپنی خوش گپیوں میں اچھل کود کر رہے ہیں۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ یعنی کہ اب جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے دوزخ کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں تم میرے نبی کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے کوئی، تو کیا اب یہ جو تمہاری نظروں کے سامنے آ گیا، کیا اب یہ بھی جادو ہے؟ اس سورہ میں کوسچنز کا بہت زیادہ سٹائل ہے، تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم سے بچا لیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اعمال کی بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کی بہت اہمیت ہے۔ جنت میں بے شک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ برابر بچھے ہوئے شاندار تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔
اس آیت میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے درجات آخرت میں بلند ہوں گے اور اولاد کسی طریقے سے کہیں ان سے نچلے درجے میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو، کیونکہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد کے اندر اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر اولاد اعمال میں کم بھی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اور ہمیں پتہ ہے حدیث میں بھی ہے کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جو ایک چیز جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے وہ نیک اولاد کی دعا ہے۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب جو ہے وہ دیں گے اور لیں گے، اور جس شراب کے سرور میں بیہودہ گوئی نہ ہوگی اور نہ گناہ، یعنی کہ وہ نشہ کرنے والی نہ ہوگی۔ اور ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، یعنی کہ بہت ہی 9 عمر اور بہت ہی خوبصورت ہوں گے جو خادم ہوں گے جنتیوں کے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے، اور وہی ان کا ڈرنا جو ہے وہ ان کے کام آیا، اور آخرت میں اللہ نے ان کو ان نعمتوں کا حقدار کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم کہتے ہیں جھلسا دینے والی گرم ہوا، اور یہ سموم جو ہے وہ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیاں فیس کرنی پڑی کفار مکہ کی طرف سے، اس کے باوجود اللہ نے کہا آپ کا کام سمجھا دینا ہے۔ تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کہ لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ کیا کافر یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو کافر تھے یہ ہر وقت اس میں رہتے تھے انتظار میں کہ شاید زمانے کے حوادث سے، یعنی کہ جیسے طبعی موت جو ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے نا، اس طرح کی دعائیں مانگتے تھے اور ذہن میں یہ بات رکھتے تھے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی ساری سرداری جا رہی تھی آپ کے آنے کی وجہ سے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ اب یہ سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہاں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر دیکھنے کے بعد بھی کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی، یا وہ ہے ہی سرکش کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک بات ہی لے آئیں، یعنی کہ ایسی کوئی صورت بنا لائیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو؟ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ اور کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو یقین کر لو کہ فریب خوردہ یہ خود ہی کافر جو ہیں وہ خود ہی فریب خوردہ ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تو بادل ہے، یعنی کہ عذاب دیکھ کر بھی یہ یقین نہیں لائیں گے، ایسے یعنی کہ ان کے اندر بغض اور ڈٹائی بھری ہوئی ہے۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنے میں صبر سے کام لیجئے۔ بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم جو ہے وہ کہے ہیں
تو جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، جیسے کہ آغاز نماز میں ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ تسبیح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ جب مجلس کے کفارے سے اٹھیں تو اس وقت یہ تسبیح بیان کریں۔ اب اس میں جو کچھ جگہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اس میں کہ آپ رات کو بھی تسبیح پڑھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کی تسبیح، اس سے مراد قیام اللیل ہے یا تہجد کی نماز ہے، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت، اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، جس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس سے سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نجم ہے، یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ ان آیات میں وحی الہی کی بات ہوئی ہے، وحی الہی اور ستاروں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی الہی زمین کی، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو بات کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یعنی حدیث پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں آئے تھے، اصلی صورت میں دیکھا تھا انہوں نے۔ پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے صحابہ کا فاصلہ جو تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کا وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا اس دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر جھگڑا کرتے ہو جس سے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کی بات ہو رہی ہے کہ سدرۃ المنتہا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ اس بارے میں جھگڑا کرتے تھے، تو وہی انہوں نے کہا کہ جسے اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی آپ جھگڑا کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اسی جنت میں تھے پہلے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 16، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا اور جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے یعنی آپ معراج پہ گھر سدرۃ المنتہا پر گئے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، نگاہ نہ چندھائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور نہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔
اس میں یہ ہے کہ ادب کا یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ادھر ادھر توجہ نہیں کی، جو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے اور تجسس بھی نہیں کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار ہے، یہ کمال کی خوبیاں ہیں۔ آگے آیت نمبر 19، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ یہ ان کی دیویاں تھی جو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی تھی، لات، عزا اور منات، اس کا نام بتا رہے ہیں۔ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اسی کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی ارداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملہ کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی ہم صرف گمان پہ سب کام نہیں کر سکتے، سچی بات کو ماننا چاہیے۔ بس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں سوائے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم صرف بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ اور زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اگر بچتا ہے تو اس سے اللہ میاں اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی کون متقی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اپنے آپ کو مطلب نیک نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آپ نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع کیا ہے جو کہ جس میں اس طرح کا نیکی کا کوئی اظہار ہو، یعنی جیسے برہ نام تھا ایک خاتون کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا، کیونکہ اور اس نام کو رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو نیک کہلوا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں، اور نیکیوں کا اشتہار بھی نہیں لگانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 34 ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، نہیں سوری 33۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ اس کی اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم دین ابائی کو نہ چھوڑو، اگر تم عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں، تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ تو ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے اسے پھر گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔
اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا تھا کہ آخرت سے بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے 34، اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں یہ کوشچن مطلب سوالیہ آیت ہے کہ کیا وہ مطلب کوئی علم جانتا ہے یا اپنی سوچ سے یہ سارا سوچ ہی اس کے سوچ رہا ہے کہ اس کو یہ چیز جو ہے نفع دے گی اور آخرت میں وہ کسی عذاب سے بچ جائے گا۔ اگلی آیت ہے 35، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پہ جو دونوں صحیفے توریت اور ابراہیم کے صحیفے کا ذکر ہے۔ توریت کے بارے میں تو ہم نے تھوڑا بہت سنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے جو صحیفے ہیں ان کے بارے میں اسپیشلی ہم نے نہیں سنا ہوا۔ تو ان کے صحیفوں کے بارے میں صرف قرآن میں بھی 2 جگہ پہ آیا ہے، ایک یہاں پہ اور ایک سورۃ الاعلیٰ میں نا۔ اور وفا کا حق ادا کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ لبیک بولا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت ہے یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پہلے تو وہی جو بوجھ نہیں اٹھانے والا کہ ہر بندہ اپنا جو عمل کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی جو اس نے کیا ہوگا، کوئی دوسرا اس کا وہ نہیں کر سکتا، شیئر نہیں کر سکتا، ہیلپ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی پائے گا اس کے عمل کا پھل ہی ہوگا، اس کی کوشش کا نتیجہ ہوگا۔ جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوشش مانگتا ہے، نتیجہ نہیں، اور کوشش اور نیت کی جزا و سزا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اگلی آیت ہے 41، اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ یہاں پہ ہاں وہ کہ جزا اور سزا قیامت والے دن پھر اللہ دے دیں گے جو اس نے جو بھی کیا ہوگا اس کا بدلہ۔ اگلی آیت ہے اور یہ کہ آخرکار پہنچا تیرے رب ہی کے پاس، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور اسی نے ہنسایا اسی نے رلایا، یہاں تک کروں گی، یعنی خوشی اور غم دونوں اللہ کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں۔ کسی کو اگر راحت میسر نہ ہوتی ہے تو اسی اللہ ہی دینے والا ہے، اگر کسی کوئی مصائب پیش آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے پیش آتے ہیں۔ اور آگے یہ کہ اس نے موت دی، اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اوپر کی دونوں آیات کو ملا کر اس آیت کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ترتیب کلام خود بخود زندگی کے بعد موت کی طرف ہے۔ جو خدا موت اور زندگی بخشنے پر قدرت رکھتا ہے وہ خدا نطفے کی حقیر بوند سے انسان جیسی مخلوق پیدا کر دیتا ہے، اور اس لیے مادہ سے لڑکی بنے گی یا لڑکا، یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اس لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے، یہ اللہ ہی کے مشیت میں سے ہے۔ اگلی آیت ہے اور یہ کہ وہاں شعراء کا رب ہے۔ شعراء اصل میں ہے کہ آسمان کا روشن ترین تارہ ہے، جسے مرزم الجوزہ، القلب، القبرہ، کافی نام سارے ہیں اس کے، اور انگلش میں اسے ڈاگ سٹار اور سیریس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورج سے 23 گنا بڑا ہے، روشن ہے، لیکن زمین سے اس کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، اس لیے وہ سورج سے مطلب کم روشن اور چھوٹا نظر آتا ہے۔ اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے، اور جاہلیت میں اہل عرب بھی یہ عقیدہ تھا کہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی بنا پر یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری قسمتیں شعراء نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے۔ اگلی آیت کا ہے کہ یہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کر دیا، اور جو عاد اولا ہے
سے مراد ہے قدیم قومی عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم جب حضرت ہود کو جھٹلانے کے پاداش میں مبتلا عذاب ہوئی تو صرف وہ لوگ باقی بچے جو ان پہ ایمان لائے تھے۔ ان کی نسل کو تاریخ میں عاد اخرى یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ اور اگلی آیت 51 ہے، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اونڈی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ یہ جیسے ہم پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں۔ پھر چھا دیا ان پر کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ اس کا ہے کہ اونڈی گرنے والی بستیاں مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں۔ چھا دیا ان پہ جو مراد ہے بحر مردار کا پانی جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھس جانے کے بعد اس پہ پھیل گیا تھا، اور آج تک وہ علاقے پہ چھایا ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے 54۔ پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ یہاں پہ پہلے پس جو ہے فغشاہا ما غشا کا مطلب یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اور نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ اور دوسرا ہے جو شخص بھی اس کلام کو سن رہا ہے اس کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے اور اس کے بارے میں پیغمبروں سے جھگڑنے کا جو انجام انسانی تاریخ میں ہو چکا ہے، کہ اس کے بعد بھی تم اس حماقت کا ارتکاب کرو گے۔ یعنی پچھلی قوموں نے یہی شک کیا تھا نا کہ جن نعمتوں میں سے ہم اس دنیا میں مستفید ہو رہے ہیں یہ خدا واحد کی نعمتیں ہیں یا کوئی اور بھی اس میں مہیا اور شریک ہے، کہ کسی اور شریک جو کرتے تھے اللہ کے برابر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اگلا ہے آیت نمبر یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، یعنی پرانی قوموں کو جو تنبیہات کی گئی تھیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اگلی آیت ہے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی فیصلے کی گھڑی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ ہر سانس کے بعد یہ ممکن ہے کہ دوسری سانس آتی بھی ہے کہ نہیں۔ یعنی فیصلے کی گھڑی جب آ جائے گی تو تم اسے نہ روک سکو گے، اللہ ہی ٹال سکتا ہے اور وہ اسے ٹالنے والا نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جس پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ یعنی تمہیں اپنی جہالت پر غم کرنا چاہیے اور رونا چاہیے، لیکن تم الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ کفار مکہ قرآن کی آواز دبانے کے لیے لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے زور زور سے گانا شروع کر دیتے تھے، اور اب بھی یہی حال ہے۔ ایک تھوڑا ٹائم گزر گیا لیکن میں ایک ٹیچر کے گھر گئی، انڈین ہندو تھی، تو اذان ہوئی تو اس نے فوراً اتنی زور سے میوزک چلا دیا، اور مطلب فیل ہوا کہ اس نے صرف اس کی اذان کی آواز کو کرنے کو نا کہ وہ نہ سنائی دے، تو اس لیے اس نے میوزک چلایا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ آگے اچھا اگلی ہے آیت جھک ہنستے روتے کب جا کر ڈالتے جی آگے سجدہ ہے، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ فسجدوا بسم اللہ الرحمن فسجدوا للہ وعبدوا۔ آیت سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ بصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کی تھوڑی سی وہ جیسے پہلے بھی میری بہن نے ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ پہلا سجدہ آیا تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو مسلم و کافر سب سجدے میں گر گئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سورہ قمر شروع کرتے ہیں۔ قمر کا مطلب ہے چاند، اور یہ اس کی پہلی ہی آیت میں ہے۔ اس کے سٹارٹ میں تو وہی سب سے پہلا قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سارے پیغمبروں کے، قوم نوح، عاد، سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے تھوڑے قصے ہیں۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔
قیامت بہت قریب آ گئی ہے. کل والے سپارے میں بھی تھا اور نائلہ بھابی نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے متصل بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اور آپ نے بابا اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قیامت سے متصل ہے. آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ چونکہ بہت سارا زمانہ گزر گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، قیامت جو ہے وہ نزدیک ہی ہے. اور چاند پھٹ گیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے اصرار پر انہوں نے ان کو دکھایا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ جو ہے اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا تھا. علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے. آگے آیت نمبر 2 ہے، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے. وہی ان کی جو ہمیشہ کی باتیں ہوتی ہیں. اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. ہر کام کا وقت مقرر ہے مطلب کہ جو بھی وہ کوئی کام کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا وقت مقرر ہے، اور دوسرا یہ کہ اچھا کام کریں یا کوئی برا کام کریں، اس کی جلد یا بدیر انہیں جزا یا سزا مل کے ہی رہے گی. آیت نمبر 4 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ اور نصیحت ہے. وہ والی خبریں یعنی جو پچھلی قوموں کی ہلاکت کی خبریں تھیں، ان کی نافرمانیوں کی خبریں تھیں، وہ ساری ان کے پاس پہنچ چکی ہیں. اب ان کی مرضی ہے، چاہے وہ اس سے ڈریں اور نصیحت حاصل کریں یا پھر ایسے ہی اعراض کریں. کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، یعنی اس میں قرآن پاک جو ہے وہ خود بذات خود ایک حکمت ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے یا جس کو گمراہ کرے، یہ اللہ کی ہی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. ترجمہ آگے ہے، پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی، یعنی جن کے دل اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیے ہیں، ان پہ مہریں لگ گئی ہیں، انہیں کسی قسم کے ڈراوے یا کوئی بھی نصیحتیں جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. ترجمہ ہے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے. یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. نہایت ناگوار قیامت کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی ہولناکیاں اور اس کے جو سارے میدان محشر کی آزمائشیں ہیں، اسی حساب سے اسے ناگوار چیز بولا گیا. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں، یعنی ایسے حواس باختہ ہو کے جیسے ٹڈیاں ادھر ادھر بکھر کے ان کے غول اڑتے ہیں، اسی طرح ہی انسان قبروں سے نکل کے میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. درا حالے کہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے. اب آگے پیغمبروں کے قصے شروع ہو رہے ہیں. ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا. تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے. یہ دعا ہے. اب میں بھی کسی بھی دشمن سے پناہ کے لیے دعا پڑھنی چاہیے. رب انی مغلوب فانتصر، کہ بے شک اے میرے رب میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے. آگے ہے ترجمہ، چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے. تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا. اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا. پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا. اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، یعنی اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے، پڑھنا چاہے یا یاد کرنا چاہے تو سب کے لیے یہ قرآن آسان ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو. پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم عاد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا. بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں. پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں. بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے.
کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون کذاب اور شیخی باز ہے۔ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن جو ہے وہ ان کے پانی کی باری ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے تلوار پکڑی، پھر اس نے اس کی کونچیں کاٹی اور اسے مار ڈالا، پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چور چور ہو گئے، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی اپنے خاص فضل سے، ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ تفسیر کی روح سے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، وہ جبرائیل، میکائیل یا اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں کو یعنی ان کے مہمانوں کو لینے پر ان لوگوں نے اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی تھی، یعنی جو ان پہ ایک مین عذاب آیا تھا اس سے پہلے یہ ان کا انڈیویجول عذاب تھا جو لوگ وہاں پہ ان کے پاس آئے تھے۔ چنانچہ تم، آگے ترجمہ ہے، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ یقیناً ان پر صبح کے وقت اٹل عذاب نے حملہ کر دیا۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 41۔ اب مختلف قوموں کے بعد ذکر کرتے ہوئے پھر آگے جو آل فرعون کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ترجمہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی یہاں مخاطب قریش کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ تم میں کیا خوبی ہے کہ تم کفر کرو اور ہم تمہیں سزا نہ دیں۔ یا آسمانی آگے ترجمہ ہے، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، اپنا بچاؤ کر لیں گے، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ یہاں صریح پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت جس کی طاقت کا انہیں بڑا فخر تھا، عنقریب جو ہے وہ مسلمانوں سے شکست کھا جائے گی۔ آگے ترجمہ ہے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ، اللہم انا جہنم۔ یعنی دنیا میں بھی خوار ہوئے اور آخرت میں بھی دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے ترجمہ ہے، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے، پھر ایک خاص شکل اختیار کرتی ہے، پھر ایک خاص حد تک نشو و نما پاتی ہے، پھر ایک خاص مدت تک باقی رہتی ہے اور ایک خاص وقت پر پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک چھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کا یہ آپ حال دیکھ لیں کہ جب انہوں نے بات نہ مانی تو ان کو پھر ختم کر دیا گیا۔ پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی ہر شخص اور ہر گروہ اور ہر قوم کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ محفوظ ہے اور وہ اپنے وقت پر وہ سامنے آ جائے گا۔ آگے ترجمہ ہے، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب، اللہم انا جعلنا۔
آگے نئی صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ رحمان۔ پہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو لفظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، تاہم اس کے نام کو سورہ کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ کی صفت رحمت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ زیادہ تر علماء کا جو ہے وہ رائے یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ آگے اس کا موضوع اور مضمون۔ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری بااختیار مخلوق جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ ایک پرجوش خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی جزا اور سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و انس سے سوال کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ چیز تقریباً 31 بار اس صورت میں آئی ہے۔ اچھا، اس کی خاص بات ایک اور بھی ہے کہ اس صورت میں نبوت، رسالت اور وحی کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے، اور اس کا جو مرر امیج ہے وہ سورہ واقعہ ہے، یعنی یہ دونوں جو ہیں جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ۔ اب آگے ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اب یہ جو پہلا لفظ رحمان ہے یہ بہت زیادہ مبالغے والا سرا ہے، یعنی اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ کے ناموں میں چوٹی کا جو نام ہے وہ رحمان، یعنی ہر انسان جو ہے اس کی رحمت کی مطلب ہر انسان کو اس کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے علم میں چوٹی کا جو علم ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ کی مخلوق میں جو چوٹی کی مخلوق ہے وہ انسان ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے، اور جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس میں چوٹی کی صلاحیت جو دی ہے وہ بیان ہے۔ اب آپ سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو انسان کا جو برین ہے اس کے مختلف حصے ہیں، مطلب ایک جو ہے وہ نظر کا ہے، ایک اسپیچ کا ہے، ایک ہیئرنگ کا ہے، تو مطلب اور اس میں جو سب سے بڑا ایریا کور کرتا ہے وہ اسپیچ کا ایریا ہوتا ہے، اور اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو دوسرے کی بات کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور پھر اس کو ریکگنائز کر کے پھر اس مطلب پھر وہ بات کہتا ہے، یعنی کلام کا فہم اور پھر دوسروں تک پہنچانا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بیان اتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین مقصد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان دیا ہے اس صلاحیت کا، وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ۔ آگے ترجمہ ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز کیا گیا میزان یعنی ترازو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ عدل ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو فضا میں گھوم رہے ہیں، عظیم الشان قوتیں جو اس عالم میں کام کر رہی ہیں، اور یہ لاتعداد مخلوقات اور اشیاء جو اس جہان میں پائی جاتی ہیں، ان سب کے درمیان اگر کمال درجے کا عدل اور توازن نہ ہوتا تو یہ کائنات جو ہے یہ بالکل بھی چل نہیں سکتی تھی۔ اور چونکہ تم جو ہے مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے تم متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ اب انسانوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ عدل پر قائم ہے تو تمہیں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، اور اگر تم بھی انصافی کرو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ آگے ترجمہ ہے۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی زمین کو اس طرح سے بنایا اور تیار کیا کہ یہ قسم قسم کی زندہ مخلوقات اس میں رہ سکیں۔ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ اب آدمیوں کے لیے دانہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جانوروں کے لیے یہ چارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے انسان اور جن دونوں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ایک ورڈ آیا ہے آلائی، یہ تقریباً آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 31 بار اس پوری صورت میں آیا ہے، اور اس کی مختلف جگہوں پہ مختلف مفہوم، مطلب کچھ جگہوں پہ اسے نعمتوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے،
दूसरी जगह पे इसे अजायब कुदरत या कमालात कुदरत के उसमें लिया गया है, और कुछ में इसको खूबियों के उसमें लिया गया है कि लोगों पर अपनी खूबियों नेमतों में अल्लाह ताला जो है वो फजीलत रखता है। आगे तर्जुमा है, इंसान को उसने ठेकरी जैसे सूखे सड़े हुए गारे से बनाया और जिन को आग की लपट से। आवाज नहीं आ रही नादिया? नादिया आपकी आवाज नहीं आ रही। जो खालिस आग के शोले, जी जिन जो है वो खालिस आग के शोले या लपेट से पैदा किया गया है। तो आप देखें कि अब मिट्टी से इंसान को पैदा करना और आग के शोले से जो है वो जिन को पैदा करना, ये कुदरत का बड़ा अजीब करिश्मा है। आगे तर्जुमा है, दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, सबका मालिक और परवरदिगार वही है। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। यानी आप देखें एक ही वक्त में एक जगह जो है वो दिन होता है और दूसरी तरफ मतलब रात होती है, तो इसीलिए इसको दोनों मशरिकों और दोनों मगरबों कहा जा रहा है। आगे, दो समंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो तजावुज नहीं करते। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को छुटाओगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि दो ही मतलब दो दरिया होते हैं, वो साथ चल रहे होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। आगे तर्जुमा है, इन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन कमालात को झुटाओगे। यानी ये जो मोती और मूंगे निकलते हैं ये दोनों खारे और मीठे पानी से निकलते हैं, और ये जहाज उसी के हैं जो समंदरों में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटाओगे। अब यहाँ पे उसकी कुदरत से बने हुए जहाज से का बताया जा रहा है कि उसी ने इंसान को ये सलाहियत बख्शी कि समंदरों को पार करने के लिए वो जहाज बनाए। मतलब ये कि इंसान को भी जो उसने सलाहियत दी है वो अल्लाह ही ने दी है, और उसी ने पानी को भी इन कवायद का पाबंद किया कि जिनकी बदौलत जहाजों का चलना मुमकिन हुआ समंदर। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरे रुकू में इंसानों और जिन्नात की बेबसी के से आगाह किया गया है, और यहाँ पर चैलेंज भी है और क़यामत का नक्शा भी खींचा गया है। तो मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ तो तफसील समझ में आती जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना हो जाने वाली है, और सिर्फ तेरे रब की जलील और करीम ज़ात ही बाकी रहने वाली है। यानी कि उसकी ज़ात ही बाकी रहेगी, और हर एक ने जाना है। यानी कि हर बंदा ये समझता है ना कि मेरा इक़्तिदार तो बहुत मजबूत है, या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत क्लेवर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है, तो कोई नहीं बचा। पिछले आप पढ़ते आ रहे हैं हम, अल्लाह भी कह रहा है कि हर एक चला जाएगा, सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात ही रहेगी। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कमालात को झुटलाओगे। ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं सब अपनी हाजतें उसी से मांग रहे हैं, यानी कि हम उसी के भिखारी हैं और हम उसी के मोहताज हैं। हर आन वो नई शान में है, सुभान अल्लाह। यानी कि हर आन वो नई शान, यानी कि हर रोज अल्लाह की कुदरत के नए नए नज़ारे सामने आ रहे हैं। यानी किसी को मार रहा है तो किसी को जिला रहा है, तो किसी को उठा रहा है तो किसी को गिरा रहा है, किसी को शिफा मिल रही है, तो किसी को बीमारी में मुब्तला कर रहा है। तो वो हर आन वो नई शान में है। तो ये बेशुमार मखलूकात को तरह तरह से रिज़्क भी दे रहा है। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन सफ़ात हमीदा को झुटलाओगे। ए ज़मीन के बोझो अनकरीब हम तुमसे बाज़पुर्स करने के लिए फारिग हुए जाते हैं। यानी कि इसमें ये जो होता है ना, जैसे अब लोग आस्थानों पे जाते हैं, किसी बुजुर्ग के पास चले जाते हैं, बहुत बीमार होते हैं या कुछ शिफा नहीं मिल रही होती है, तो कोई रोजी का मसला होता है, कोई और भी चीज़ होती है, आस्थानों पे जाते हैं, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि वो सही है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि हमें उनसे वो मुराद मिली हमें, या उन्हीं की वजह से मुझे नौकरी मिली है, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि हिसाब किताब तुमसे भी लिया जाएगा, ये वो नहीं है, राज़िक भी अल्लाह है और तुम्हें जो है वो शिफा भी अल्लाह ही की तरफ से मिल रही है। फिर देख लेंगे मतलब ये कि ये फिर इनको बताया जा रहा है कि कयामत का बर्पा होना भी नेमत है, इसलिए हमें बार बार ये बताया जा रहा है। फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाते हो। है गिरोह जिनो इंस,
اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے. یعنی کہ اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. چیلنج بھی یہاں دیا گیا ہے کہ اگر تم واقعی خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو کائنات کی حدود سے نکل کر تو دکھاؤ. یہاں پہ چیلنج ہے، دیکھیں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اب یہ کیا نام ہے، یہاں پر مجرمین کا قصہ آ رہا ہے اس آیت سے، آیت نمبر 35 سے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. یہاں پہ جو لفظ شواز عربک میں یوز ہوا ہے اس کے میننگ ہے، اور ایک نحاس یوز ہوا ہے. اس کے شواز کے معنی ہے خالص شعلے جس کے دھواں نہیں ہوتے اس کے ساتھ، اور نحاس اس خالص دھوئیں کو کہتے ہیں جس میں شعلہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ایک کے بعد ایک انسانوں اور جنوں پر اس حالت میں چھوڑی جائیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کی باز پرس سے بچ کر یہ بھاگ نکلنے کی کوشش کریں گے. جس کا اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جنو انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ قیامت، روز قیامت کا ذکر ہے کہ جب مطلب یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا کہ اس وقت لال چمڑی کی طرح سرخ ہو جائے گا، کہ مطلب عالم بالا آپ کے مطلب نظام درم بھرم ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے پورے عالم پر آگ ہی آگ ہے جو وہ طاری کر دی گئی ہے، پورا آسمان لال ہو جائے گا. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مطلب آپ کو سوچنے کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو اللہ کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس وقت تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکے گا. پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہوں اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اللہ اکبر. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب دیکھیں یہ عذاب سے متنبہ کر دینا اور مجرمین کے بارے میں جو بتا دینا نا، یہ بھی نعمت ہے تاکہ ہم آج سنبھل جائیں. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، ہمیں بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے اللہ کہ تم سیکھ لو کچھ. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، یعنی کہ وہ لوگ جو خوف خدا رکھتے ہوں، 2 باغ ہیں. یعنی اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، کہ جنہیں اس بات کا احساس رہتا تھا کہ دنیا میں وہ کس لیے آئے ہیں اور ان کو ایک روز اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، 2 باغ ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ہری بھری ڈھالیوں سے بھرپور، یعنی کہ بہت ہرے بھرے باغات. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں. مطلب یہاں ہر پھل کی 2 قسموں سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں ہر باغ میں ایک قسم کے ویل نون جو معروف قسم کے جو پھل ہے نا، جو ہم دنیا میں جس کو مزے سے جو آشنا ہے، جن سے ہم کھاتے رہتے ہیں، جن کے نام بھی سنے ہم لوگوں نے، وہ ہوں گے اور کتنے ہی وہ اعلیٰ ہوں گے. لیکن دوسرے جو قسم کے پھل ہوں گے جو نایاب ہوں گے، جس کو دنیا میں ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئے ہوں گے، تو وہ ہر پھل کی 2 قسمیں دونوں باغوں میں. تو اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی کہ ان کے کورز، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی. اب دیکھیں یعنی کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یقیناً آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ جا کے. یہاں پہ آپ کو آرڈر بھی پلیس نہیں کرنا ہوگا، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہوگا. سبحان اللہ. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. یہاں دیکھیں یہ خاص قسم کے اٹھان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں کی جنتی عورتوں کو کھڑا کرے گا جو نیچی نگاہیں رکھنے والی ہوں گی، اور شرم و حیا کا آگے جو تذکرہ ہے دیکھیں، پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کوئی عورت کنواری مر گئی ہو یا کسی کی بیوی رہ بھی چکی ہو، جو جوان مری ہو، بوڑھی ہو، دنیا سے رخصت ہوئی ہو،
آخر میں جب یہ سب نیک عورت خواتین جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی، اور وہاں ان میں سے جس خاتون کو بھی کسی نیک مرد کی رفیقہ یاد بنایا جائے گا وہ جنت میں اپنے اس شوہر سے پہلے کسی کے تصرف میں نہ آئی ہوگی۔ اور یہاں اسی طرح یہی سب چیز جنوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو جس طرح انسانوں کے ساتھ ہے وہی معاملات جنوں کے ساتھ بھی ہوں گے سیم۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، مطلب اتنا خوبصورت ان کا حسن کا معاملہ ہوگا کہ جیسے یہاں عربی میں یوز کیا نا، یاقوت و مرجان، ہیرے اور موتی کی طرح۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ یعنی کہ تم خیر کے اور نیکی کے عمل کرو، اللہ احسان فرما کر تمہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ جو ابھی ایک رائے ہے اہل علم والوں کی کہ یہ جو بیان ہوا ہے وہ عام اہل جنت والوں کا ذکر ہے۔ اب جو بیان آگے آ رہا ہے وہ مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے، یہ ایک اہل علم کی رائے ہے۔ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، یعنی کہ خاص مقربین والا معاملہ ہے نا، ایک رائے کے مطابق۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سر سبز و شاداب باغ، یعنی کہ وہ باغ ان کی جنت میں جو باغات انتہائی گہرے اور سبز رنگ کے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار، یعنی کہ میوے اور کھجور اور انار کی کثرت سے ہوں گے وہاں پر، باقی بھی پھل ہوں گے جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں سے حوروں کا بیان ہو رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ اب دیکھیں یہاں پہلے سیرت کا بیان کیا گیا ہے اور پھر صورت کا بیان ہے، تو یعنی خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ اب یہاں دیکھیں خیموں میں، اب آپ دیکھیں وہاں بھی خیموں میں ہوں گی، دل میں ایک آتا ہے نا ایک سوال، جی ہاں وہاں بھی خیموں میں ہوگی، وہاں بھی پوشیدگی کا معاملہ ہوگا۔ خیمے کیسے ہوں گے؟ ایک حدیث ہے میں آپ سے شیئر کروں گی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتیوں کے خیمے اس کا عرض جو ہوگا وہ 60 میل یعنی کہ 60 مائلز کا ہوگا، اس کے ہر کونے پر اہل جنت کے گھر والے ہوں گے اور دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشتوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں عربک میں ایک لفظ عبقری استعمال ہوا ہے، یہ عرب جاہلیت کے افسانوں میں نا جنوں کے دارالسلطنت کا نام عبقرت ہوتا تھا، جسے ہم اردو میں پرستان بھی کہتے ہیں۔ اسی کی نسبت سے عرب کے لوگ جو ہر نفیس و نادر چیز کو نا عبقری کہتے تھے، تو گویا یہ پرستان کی چیز ہے جس کا مقابلہ اس دنیا کی عام چیز نہیں کر سکتی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، بے شک۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن، یہاں سورہ واقعہ شروع ہو رہی ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں اور اس میں آیات بینات بھی ہیں۔ عربی زبان میں واقعہ کہتے ہیں کسی کا کوئی حادثہ ہونا، مصیبت آنا یا کوئی لڑائی وغیرہ، اور اس کے علاوہ قیامت کو بھی یہاں پہ واقعہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑے حادثے کی صورت میں رونما ہوگی۔ پہلی ہی آیت میں، اس آیت کریمہ میں یہ لفظ واقعہ کا آیا ہے اور اس کی مناسبت سے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسانوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی۔ ایک اصحاب الیمین یعنی کہ جو جنتی ہوں گے، دوسرے اصحاب الشمال جو کہ جہنمی ہوں گے، تیسرے السابقون جو عام مومنوں سے نیکی کے کاموں میں زیادہ آگے نکلتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب، تازہ گوشت اور موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ملیں گی، جبکہ جہنمیوں کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر فرمایا، یہ قرآن بہت عظمت والا ہے اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ چنانچہ آج کے سائنس نے
ستاروں کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں سینکڑوں ملین کہکشائیں موجود ہیں اور یہ کائنات بڑی بے حساب ہے۔ اس کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کے سر چکرائیں گے، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے جس سے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں۔ یہ سب جنتیوں کے لیے انعامات اور جو ان کی وہاں پہ آؤ بھگت ہوگی اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ ابھی جیسے ناز نے بھی کہا کہ حوروں کی جو تعریف ہے وہ کس طرح بیان کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم۔ یہاں ان کی تعریف بھی بتائی گئی کہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے، یعنی کہ اگلے میں سے زیادہ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بہت کم۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ گرم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ مطلب کہ جو مشرک تھے، یہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جن کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ مطلب کہ اونٹ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو وہ اپنا کوہان بھر لیتا ہے پانی پی پی کے، یہ اس طرح کا پانی پیئیں گے، حالانکہ وہ گرم پانی ہوگا۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ پھر آگے چینج ہو رہا ہے ٹاپک کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو، یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کو آنے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ
ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہ سارے سوالات ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحدید، اس کا نام جو ہے وہ آیت 25 کے فقرے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ سے ماخوذ ہے۔ اس کا ابھی رکو رہتا ہے اس کا ایک نا لکھتا ہے پیچھے سے، جہاں اس نے چھوڑا ہے وہاں سے کرو نا۔ اچھا نہیں بھابھی، میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ حدید کی 2 رکوع لکھے ہوئے ہیں رخشندہ بھابھی، 16 اور 17۔ 16 اس کا ہے نا، 16 اس حدیث کا ہے، 17 اس کا ہے۔ اچھا یہ اس طرح کر لیں بھابھی، میں نے حدید پوری تیار کر لی ہے، یہ نائلہ بھابھی آپ چلیں کر لیں۔ یہ میں کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کے بعد کون ہے؟ شائستہ؟ شمائلہ نے اپنا کیا ہوا ہوگا۔ اوکے میں کرتی ہوں، یا آپ کرتی ہیں رخصندہ؟ میں کر لیتی ہوں۔ اوکے کریں۔ قسم نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ آگے کہ یہ جو تارے کی قسم کھائی گئی ہے قرآن کے لیے، کہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کا ذکر جو شروع میں ہوا کہ اگر یہ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ مطلب کہ اس کو چھونے کے لیے بھی ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چھو سکتے۔ جو مصحف ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ صدق اللہ العظیم۔ شائستہ اب یقیناً آپ ایک رکوع کریں گی کہ اگلا اس کا ہوگا، شمائلہ کا ہوگا۔ ایک نہیں بھابھی، میں نے قرآن میں بھی چیک کیا ہے، سورہ حدید کے 4 رکوع ہیں، 2 میرے ہیں اور 2 شمائلہ کے ہیں، میں نے وہیں سے تیاری کی تھی۔ یہ بھابھی کو تھوڑی سی، کیونکہ آپ سورہ حدید چیک کریں نا، اس میں 4 رکوع ہیں، 16 17 میرا ہے اور 18 اور 19 جو ہے وہ شمائلہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں حدید میں 20واں رکوع بھی ہے۔ جی سورہ حدید کے 4 رکوع ہے نا۔ 20واں رکوع بھی ہے اس اوکے پارے کریں، کا پھر جو آپ کہ رکوع سورہ کا نمبر حدید نہ میں ہے۔ بولیں، آپ سورہ حدید کو ڈیوائڈ کر لیں 2 حصوں میں، آدھی آپ کریں آدھی جی شمائلہ جی کریں۔ بالکل، وہ اسی حساب سے میں نے تو تیار کیا تھا۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام آیت 25 کے فقرے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ سے ماخوذ ہے، اور یہ سورج جو ہے اس کا ٹاپک باقی جتنی ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں ان سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا زیادہ ذکر ہے کہ جب مسلمان بے سر و سامانی کی کیفیت میں ہیں تو اسلام کو طاقتور کرنے کے لیے جو ہے وہ مالی قربانی بھی درکار تھی۔ زمانہ نزول یہ مدنی صورت ہے اور غالباً جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی زمانے میں نازل ہوئی۔
جب مسلمانوں کی جو مختصر سی اسلامی ریاست مدینہ میں قائم تھی اور اس پر سخت کفار جو ہے وہ ظلم و ستم اور بے سر و سمانی کی حالت میں جو وہ پورے عرب کا مقابلہ کر رہی تھی، تو اس حالت میں اسلام کے جو ماننے والے تھے ان سے صرف جانی قربانی درکار نہیں تھی، بلکہ ان سے مالی قربانی کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اور اس قیاس کو جو ہے وہ آیت نمبر 10 میں مزید تقویت ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنا مال خرچ کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے، وہ ان لوگوں کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اور اس کی تائید جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جسے ابن مرویہ نے نقل کیا ہے کہ اس کے آیت تفسیر میں ترجمہ پڑھیں کہ نزول و عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 4 اور 5 ہجری کے درمیان قرار دیا جاتا ہے، اور اس کا موضوع وہی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح ہے کہ ہر اس چیز نے جو زمین و آسمان میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ یہاں پر اس سپارے میں زیادہ تر جو ہے وہ سٹارٹ صورتوں کا اللہ کی تسبیح بیان کر کے ہوا ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت کا وہی مالک ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جب کچھ نہیں تھا تو تب بھی اللہ موجود تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ میں موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہاں تک جتنا بھی ابھی ہم نے پڑھا وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اور وہی جب سے کائنات بنی ہے تو اس سے پہلے سے لے کر اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی، یہ سب کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو۔ یہاں سے مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل نہیں ہونا، بلکہ اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہے، اور ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا درجہ ہے۔ اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ یعنی ایک، جو مال تمہارے پاس ہے وہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تم بذات خود اس کے مالک نہیں ہو، تو اللہ نے صرف خلیفہ کی حیثیت سے تمہیں اس کا تصرف دیا ہے، لہٰذا اس مال سے جو ہے وہ کبھی اس جو ہے وہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ تمہیں کیا، اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق مہربان ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے، یعنی جب تم غیر ایمانی روش کی حالت میں تھے تو اللہ کے رسول خود تمہارے درمیان موجود ہیں، اور وہ تمہیں دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی ہے، لہٰذا وہ اب اس کی طرف ہدایت حاصل کرو۔ آگے ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ جتنا بھی دنیا میں انسانوں کو جو کچھ ملا ہے وہ صرف اللہ ہی کی بدولت ہے، تو پھر ہم اس کو خرچ کرنے میں کیوں اتنی بخل اور کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ
فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. یعنی جب مشکل حالات ہیں اس وقت اگر آپ خرچ نہیں کر رہے تو بعد میں آپ کے جو ہے جب ویسے ہی حالت بہتر ہو جائے گی تو اس صورت میں بھی اگر آپ اس صورت میں جب آپ اپنا مال خرچ کریں گے تو وہ مال اس پہلے والی حالات میں جو آپ نے خرچ کیا اس کی کبھی برابر نہیں ہو سکتا. یعنی مشکل میں جب ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس وقت جو آپ کا صدقہ ہے وہ جب آپ خوشحال ہیں اس صدقے سے کئی گنا بہتر ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. اجر تو دونوں کا ہوگا لیکن زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ جو مشکل حالات میں خرچ کیا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے. آگے ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اگلا رکوع ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کا بہترین اجر ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ جو اللہ کو قرض دینے کی بات کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرے تو اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی شان کریمی ہے بشرطہ وہ قرض اچھا قرض ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ. یعنی صرف دکھاوے کی صورت میں نہیں کسی ذاتی قرض کی صورت میں نہیں یا ریاکاری اور شہرت و ناموری کی وجہ سے دیکھ کر اپنا کسی پر احسان جتانا یہ والا قرض نہیں چاہیے اللہ کو. اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی اجر اور کسی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے تو اس کا جو ہے وہ کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دے گا. آگے آیت کا ترجمہ ہے اس دن جب کہ تمام مومن عورتیں اور مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی جب یہ لوگ مومن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو خاص روشنی ہوگی جو ان کو راستہ دکھائے گی. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی یہی بڑی کامیابی ہے. اس روز منافق مرد اور عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ اٹھائیں. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو روشنی جنتیوں کے لیے ہوگی جب وہ روشنی دوزخ والے دیکھیں گے تو وہ اپنے اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ تھوڑی سی روشنی کی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. اور مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. اب یہاں پر وہ اپنا جو ہے وہ پرانے دوستیوں کے جو ہے وہ واسطے دے کر جو دوزخ والے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو تمہارے ساتھ تھے مگر جب مومن ان کو جواب دیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں میں اور ان فتنوں میں ڈال دیا موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے. یعنی جو باتیں تمہیں بتائی جاتی تھی اس میں کہیں نہ کہیں تمہارے دلوں میں جو ہے وہ کھوٹ تھا اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مرتے دم تک انسان کا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہر دفعہ اسے کسی نہ کسی صورت میں بہکا کر اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور وہ بدترین انجام ہے. استغفر اللہ. اگلی آیت کا ترجمہ ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. اب یہاں پر جو ہے نا اس کے بعد ہے اس کے آگے جھکیں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی. پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اور ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید تم عقل سے کام لو. آگے ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر اس کو دیا جائے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق یعنی سچے ہیں اور شہادت کا رتبہ پانے والے ہیں اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے.
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ ہے۔ میرا رکوع پچھلا بھی تھا، چلے میں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی، کوئی نہیں، اب آگے پڑھتی ہوں میں۔ آیت نمبر 20 ہے، خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، زرد تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ کسانوں کو یہاں پہ کفار کو کہا گیا ہے، اس کے معنی لغوی معنی ہے چھپانے والا، یعنی کافروں کے دلوں میں اللہ کی آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کاشتکاروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وہ زمین میں بیج بوتے ہیں اور انہیں چھپا دیتے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جب کھیتی سبز شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی خشک ہو کر زرد زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زینت، مال اور اولاد دیگر چیزیں ہیں جو انسان کا دل لباتی ہیں، اور یہ بھی چند روزہ ہی ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور ان کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اور وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو بھی مصیبت دنیا میں مطلب قحط سالی، عذاب یا بیماریاں تمہاری جانوں پہ آتی ہیں، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور وہ پہلے سے انسان کی تقدیر میں لکھ چکی ہوتی ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترایا کرو۔ یعنی یہ غم اور خوشی ہی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچاتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا یہ فطری عمل ہے، لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے اور راحت پر اتراتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اترانے والی شہی خوروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اور جو خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے، اللہ بے نیاز ہے اور سزاوار اور سمد و حنا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو نازل فرمایا۔ اس سے ترازو سے مراد جو ہے یہاں پہ ہے انصاف ہے، مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا، اور ترازو سے مراد یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگ پورا پورا حق تول کر ادا کریں، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت قوت ہے، یعنی لوہا جیسے اس میں جنگی ہتھیار بنتے ہیں، تلواریں، بندوق، توپیں، جہاز وغیرہ بے شمار، جسے اپنا دفاع کیا جاتا ہے اور دشمن پر وار کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی اس میں جیسے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے چھریاں بنتی ہیں، کینچی یا عمارت کا سامان، مشینیں وغیرہ، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے کہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی لوگوں کی مدد کی، وہ تو چاہے تو ان کو ویسے ہی غالب فرما دے، لیکن لوگوں کی ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی ہی بھلائی میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مغفرت و رحمت کے مستحق بن جائیں۔
आगे है, बेशक हमने नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और हमने इन दोनों की औलाद में पैगंबरी और किताब जारी रखी, तो इनमें से कुछ तो राह याफ्ता हुए और इनमें से अक्सर बहुत नाफरमान हैं। इनके बाद फिर भी हम अपने रसूलों को पे दर पे भेजते रहे और इनके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेजा और इन्हें इंजील अता फरमाई और इनके मानने वालों के दिलों में शफकत और रहम पैदा कर दिया, यानी कि आपस में इनमें मोहब्बत पैदा कर दी। जैसे कि सहाबा इकराम में आपस में मोहब्बत थी, इसी तरह इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। हाँ, रहबानियत तर्क दुनिया तो इन लोगों ने अज खुद इजाद कर ली थी, हमने इन पर इसे वाजिब न किया था सवाए अल्लाह की रजा जोई के, सो उन्होंने इसकी पूरी रियायत ना की। फिर भी हमने इसमें से जो ईमान लाए थे इन्हें का अजर दिया और इनमें से ज्यादातर लोग नाफरमान हैं। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहा करो और इसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है बेशक। ये इसलिए कि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर भी इख्तियार नहीं और ये कि सारा फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे दे और अल्लाह ही बड़े फजल वाला है बेशक। सुब्हानल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इसकी ये जो आयत नंबर 20 है, ये इस पूरे सिपारे का निचोड़ है। कोशिश कीजिएगा कि सूरह हदीद की आयत नंबर 20 इसकी पूरी डिटेल के साथ तफसीर ज़रूर आज देख लीजिएगा। नअलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवालि वल औलाद, यानी कि ज़िंदगी जो होती है बचपन, खेल तमाशा, उसके बाद जब जवानी आती है तो लहव लाब यानी कि सेक्स वगैरह का भी वो फीलिंग्स होती हैं, और फिर जीनत यानी कि तैयार होना, सजना संवरना, ये चीज़ें इंसान को पसंद होती हैं। फिर जब वो 30-40 में आता है तो फिर फ़ख्र करता है अपनी औलाद पे या अपने माल पे या मुख्तलिफ चीज़ों पे। और तकासुर फिल अमवालि वल औलाद यानी कि जब वो बुढ़ापे की एज में आता है तो जो उसने इकट्ठा किया होता है और ज़्यादा इकट्ठा करता है। तो ये इसकी बहुत बहुत अच्छी डिटेल है, बहुत ज़्यादा है। किसी भी तफसीर में से आप कर लीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर। और इधर ये है ना कि लोहा उतारा, यानी कि अल्लाह ताला ने लोहा ज़मीन में नहीं जैसे बाकी धातें निकलती हैं, लोहा आसमान से ऊपर से उतरता है। और इसकी ये भी मिसाल देनी थी, लोहे का यहाँ जिक्र इसलिए भी आया कि जंगी मकासद के लिए, यानी कि अल्लाह ताला ने अंबिया जो भेजे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं भेजे कि बस वो सिर्फ तबलीग करते रहें। जो उनको अल्लाह ताला ने मिशन दिया है उसको उन्होंने अमलन नाफिज भी करना था और उसके लिए कुव्वत भी यकीनन दरकार थी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फिर ये कहा कि लोहा उतारा और उससे वो बनाओ, हथियार बनाओ। बहुत प्रोफाउंड सूरह है, इसकी डिटेल बहुत ज़रूरी है करना, ज़रूर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरान वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी नसीतु अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुलुक़ि व रिदा बिल क़द्र। या अल्लाह हम तुझसे तलब करते हैं तंदुरुस्ती, पाकबाजी, अमानत, हुस्न अखलाक
اور تقدیر پر راضی ہو جانا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تمام حاضرین محفل پر اپنی رحمتوں کی خاص بارش کرنا۔ یا اللہ، یہ قرآن کی پھوار ہمارے دل پر پڑ رہی ہے، اور دعا ہے کہ یہ مسلسل پڑھتی رہے، ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھنا، اس کو ہماری زبان کی چاشنی، ہماری دل کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے لیے اس کو قبول فرما، ہمارا بیٹھنا پڑھنا، اسی کو ہمارے لیے راہ نجات بنا دے۔ یا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔